अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फातिमा मुजफ्फर चेन्नई तमिलनाडु से आपके साथ ये मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एपेक्स बॉडी है जो एंटायर इंडिया के मुसलमानों को जोड़ता है। मुख्तलिफ फिक और मजहब और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सबको मिलाने का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। इसका हम बहुत एहतराम करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, खासकर जो उलमा इकराम जो इसको चला रहे माशाल्लाह जब से फाउंडिंग फादर्स। मैं शुक्रगुजार हूँ खासकर जो शोबे खवातीन स्टार्ट हुआ 2015 में, उसमें शामिल होने का, मेंबर बनने का एक मौका दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अंडर मरहूम मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैहि, उनका जो ताल्लुकात और उनके साथ जो मुलाकात हुआ हमारा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वुमेन्स विंग के जो एक्टिव मेंबर डॉक्टर असमा जहरा साहिबा के जरिए हमको अल्हम्दुलिल्लाह पहचानत हुई, और उनके जरिए हमका ये जो आगे बढ़ना, काम करना, और मुख्तलिफ शहरों से, ऑल इंडिया से, इतने स्टेट से जो हमारे सीनियर मेंबर्स थे, खासकर जो खवातीन थे, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए बहुत कुछ कौम की खिदमत कर रहे थे, उनसे मुलाकात हुई। और ऐसे वक्त में शोबे खवातीन का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जब पूरे मुल्क में मुसलमानों के लिए बहुत परेशानियां शुरू हो गई। राइट फ्रॉम 2014 आप लोग जानते हैं कि क्या क्या परेशानियां से हम लोग गुजर रहे। तो जब सलासा तलाक, दैट इज ट्रिपल तलाक का जो कंट्रोवर्सी हुआ, जब हमारे शरीयत में मुदाखलत करने का जो वेरियस बिल्स, पॉलिटिकल बिल्स के जरिए जो लेके आए, तो उस वक्त खासकर मरहूम मौलाना वली रहमानी साहब के डायरेक्शंस में डॉक्टर असमा जहरा कंप्लीट इनिशिएटिव उठाए, और उनके लीडरशिप में अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमा इकराम आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमिलनाडु को भी आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक ब्रिज बन सके, जो लीडर्स को जाके मिले, चीफ मिनिस्टर को मिले और अपोजिशन लीडर को मिले, और काफी हर स्टेट में इसके बारे में हम लोग कोशिश करें। और माशाल्लाह जितना हुआ हम इसका स्टॉप करने और डिले करने में अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे। इसलिए तो 2014 और 2019 के दरमियान ये सिर्फ एक लॉ बन के रह गया, एक्ट नहीं बना सके, सिर्फ इंटरिम ऑर्डर से एक्ट बनाए। उसमें सिग्नेचर कैंपेन में हम लोग थे माशाल्लाह। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शोबे खवातीन के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 2.5 करोड़ खवातीन का जो है सिग्नेचर लेने में हम लोग कामयाब रहे। लॉ कमीशन में जाके उसको सबमिट करे। तो ये सब आप लोग जानते हैं, मैं ज्यादा उसके बारे में तफसीली से बताना नहीं चाहती। मगर अफसोस की बात यह है कि आज यही जो वुमेन्स विंग शोबे खवातीन जो इतना काम किए, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ शहरों से हम लोग जुड़े, जो बिल्कुल अजनबियान थे, जो एक दूसरों को नहीं जानते थे। एक तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मोहब्बत थी हमको मिलाई। सेकेंड, शोबे खवातीन का जो मेन बैकबोन और मेन पर्सन हम सबको लेके आने में रोल प्ले किए हमारे लीडर माशाल्लाह डॉक्टर असमा जहरा रहे। कहाँ भी उन्होंने वन मैन शो नहीं था उनका, कहाँ भी उनका डोमिनेशन नहीं था। और हम इतना हमको सिखाया गया उनके जरिए, उलमा इकराम के साथ कैसा पेश आना, कैसा बात करना, हमारा तौर तरीका, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लैंग्वेज, हम उनके साथ हमारे कैसा हमारे रिक्वेस्ट, हमारे सबमिशंस रख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज शरीयत के रोशनी में हमको सिखाए। तो इसे हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और इतने शहरों के बहनों के साथ हमारी जो मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, उसे भी हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और एक एकदम डेमोक्रेटिक मैनर में मशवरे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारा चलता रहा। खासकर जो कोविड-19 लॉकडाउन हुआ, उस वक्त भी हम झुके नहीं बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह फौरन हम डिजिटल मीडिया के जरिए हमारे खवातीन को दावत का काम करना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो जो काम करना हम करते रहे। ऑनलाइन में हमारा शोबे खवातीन वुमेन्स विंग का काम शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो से जो जगहों को हम पर्सनली नहीं जा सके, उस शहरों से, उस विलेजेस से, उस छोटे छोटे खेड़ों से हमारे बहनों से मिलने का हमको एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल गया। कोविड-19 हम जैसा अल्लाह कुरान में नाजिल करता है, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा, हर आजमाइश के साथ अल्लाह की रहमत है। तो वैसे ये रहमत बन गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्लीट शरीयत के दौर पे, शरीयत की रोशनी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, विद ऑल द शरीयत प्रिकॉशन,
ہمارا ہر پروگرام چلتا رہا. یہ جو ہے بہت بڑا ایک طاقت بنا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے. اور ہمارے کئی پروگرامز میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر علماء شامل ہوئے. ماشاءاللہ اتنا بہترین تقریر کرے. جو بنت المسلم کاؤنسل جوان لڑکیوں کے لیے جو ہم لوگ سٹارٹ کیے, اس کی جو انوگریشن پروگرام میں مولانا مرحوم ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شامل ہوئے. ہمارے سینئر علماء ماشاءاللہ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم, ان کا بیان ہوا. ہمارے عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم, ان کا بیان ہوا. مختلف ایسے پروگرامز میں ان کا بھی شامل ہونا ہمارے لیے بہت بڑا ایک اللہ کی نعمت رہا. بٹ افسوس کے ساتھ میں یہ بات یہاں پہ رکھنا چاہتی ہوں, جب مولانا مرحوم ولی رحمانی صاحب کے انتقال کے بعد جو چینج آف گارڈ ہوا, میں کسی ایک علماء کے خلاف یا کسی ایک ممبر کے خلاف نہیں بول رہی ہوں, مگر ہم کا جو ٹریٹمنٹ ہوا, جو چینج ہمارا جو کام کرنے کے طریقے میں ہم کو روکا گیا, اور ہمارے جو پروگرامز میں جو ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا, ہم کو ایک دم ایک بالکل نہیں ایک نئے طریقے سے ہم کو ٹریٹمنٹ دیا گیا. خاص کر جب وومنز ونگ کے بارے میں جب بات چیت ہوئی, 2 پروگرامز میں جو میں شامل تھی, تو میں ایک دم عجیب سے دیکھ رہی تھی. جو طور طریقہ ہمارے ساتھ جو پیش ہوا وہ صحیح نہیں تھا. یہ تو میں بالکل احترام کرتی ہوں اور ریسپیکٹ کرتی ہوں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, ماشاءاللہ ان کا ہمیشہ ہم جو پریزنٹ مولانا رابعہ حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی جو ہے الحمدللہ دامت برکاتہم, ان کا جو ہمارا گائیڈنس رہا اور رہا ابھی بھی ان کا دعا ہے شعبہ خواتین کے لیے. ہم تو امید رکھتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں, ان کا دعا اور برکت, ان کا جو گائیڈنس ہمیشہ ہمارے لیے رہا ہے. اینڈ جنرل سیکرٹری انہوں تو پرسنلی ماشاءاللہ جب بھی میں بھی جب بات کی تھی ویلکم کیے ہیں, الحمدللہ ہم کو انکریج کیے ہیں. مگر میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں, جو چند لوگ جو ہیں جو اس کو غلط روشنی میں دکھا رہے ہیں آج, خاص کر جو میڈیا میں جو اچال رہے ہیں شعبہ خواتین کے بارے میں, اور خاص کر ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کے بارے میں جو بات آج جو میڈیا میں پھیلا جاتا ہے, بالکل غلط ہے اور یہ جو ہے ناانصافی ہے. خاص کر جو وومنس ونگ کے بارے میں ایک کمیٹی مقرر کیا گیا, اس میں میرا نام بھی ہے, وہ 5 لوگوں کی کمیٹی. جب مارچ یا فیبروری میں اس کا جو ہے کمیٹی کا اسٹیبلشمنٹ یا اناؤنسمنٹ کیا گیا, اس کے بارے میں تو مجھے کو پتا نہیں تھا. خط بھیجے اس کے بعد اور میرے کو انفارمیشن دیا گیا کہ آپ کے نام بھی شامل ہے اس میں. خیر الحمدللہ میں تو صبر سے اسے اپنا لی, کیونکہ یہ پریزیڈنٹ ہمارے پریزیڈنٹ کے ذریعے اور جنرل سیکرٹری کے ذریعے یہ جو انسٹرکشنز دیا گیا, تو الحمدللہ ہم لوگ اپنا لیے. مگر میں اس وقت بھی میرا اوپینین میں بہت صاف طریقے سے میں سنا دی اور انفارمیشن پاس کی کہ اگر آپ شعبے خواتین کو آپ ری ویمپ کرنا چاہتے ہیں یا ری اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس ریگولیشن دینا چاہتے ہیں, تو اس کمیٹی میں شعبے خواتین کے جو ذمہ دار ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے اور یہی ہے نا صحیح راستہ بھی ہے, اور ڈیموکریٹکلی یہی صحیح رہے گا. اگر آپ ایک شعبے کے بارے میں ڈیسیژن لیں گے تو اس شعبے کے میں جو کام کیے ہیں اس کے لیے جو محنت کریں گی اور اس میں جو کافی تجربہ ہے انہوں نے ہی صحیح سجیشن دے سکتے ہیں. رولز اینڈ ریگولیشنز وہی صحیح طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. مگر میرے کو ایک دم سرپرائز ہو گئی جب میں وہ 5 جنوں کے ناموں میں جو دیکھی, میرا نام تو تھا مگر میں تو سینئر نہیں ہوں. میں اتنے میرے سے بہت سے سینئرز ہیں, بہت سے ایکسپیرینس خواتین ہیں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جب تعمیر کیا گیا, جب اسٹیبلش کیا گیا, جب شروعات تھا تب سے اس سے جڑے ہیں. میں تو 2012 میں اس میں جو ہے ایک گیسٹ سے آئی تھی, مدھوین کی طرف سے ایک مدھو بنا کے بلائی گئی تھی, اور 2015 میں اسے ممبر بنی. الحمدللہ لاسٹ ایئر اس میں جو ہے ورکنگ کمیٹی کا ممبر میں شامل کیا گیا. الحمدللہ اس میں شکر گزار ہوں. مگر میرے سے زیادہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, ایکسپیرینس خواتین ہیں جو کافی اس کے لیے محنت کرے ہیں اور قربانیاں دیے. جیسے ہمارے ممدوحہ ماجد ہیں جو دلی میں ہیں, ہمارے ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ جو اتنے سال سے مور دین 15 ایئر سے جڑے ہیں, کافی کام جو کریں. الحمدللہ ان لوگ اس میں شامل ہونا تھا. ایٹ لیسٹ کم سے کم جو ورکنگ کمیٹی میں جو 5 خواتین کا نام جو ڈکلیئر کیا گیا, کانپور کے ورکنگ کمیٹی
عاملہ کمیٹی کے بعد جو 5 خواتین کا نام جو ڈکلیئر کیا گیا، ایٹ لیسٹ وہ 5 خواتین کو تو شامل ہونا چاہیے تھا. یہ جو کمیٹی بنایا گیا شعبے خواتین کو ہے نا ری اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس میں صرف آپ 2 خاتون کو رکھیں گے اور 3 جو بالکل جو جڑے نہیں ہیں شعبے خواتین سے، جو بالکل جانتے نہیں شعبے خواتین کے بارے میں، جو کوئی پروگرام میں آئے نہیں، کیا وہ ہمارے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کریں گے؟ خیر الحمدللہ اینی وے دا کمیٹی واز فارم. اور جب میں حج کو نکل رہی تھی اس وقت ایک زوم پروگرام رکھا گیا، اور وہ زوم میں ڈیسیژن لینے کے لیے وہ پروگرام تھا بول کے مجھے بتایا گیا. مگر میں تو حج کو نکلنے تھی، ہمارا تو حج کا کمپنی ہے، تو حاجیوں کو بلا لے کے جانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں ایک دم مصروف تھی اور حج میں تھی میں. اس وقت یہاں پہ زوم میں پروگرام چلایا گیا ہے، میٹنگ میں یہ ڈیسیژن لیے ہیں کہ شعبے خواتین کو اب ہم ڈیزالو کریں گے اور نیو رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ شعبے خواتین کو ری اسٹیبلش کریں گے. یہ ڈیسیژن ہوا ہے جون میں جب میں حج میں تھی. مگر اس وقت میں جب میں آفٹر حج کے بعد جب میرے کو یہ معلوم ہوا تو میں نے ایک دم کلیئر طریقے سے قاسم الیاس رسولی صاحب کو آڈیو میسج بھیج دیے، اور میسج بھی یہ کی کہ پہلے بات تو پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری کو ہم ایک دم احترام کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور جو بھی ڈیسیژن لیں گے انہوں اس کے ہم اطاعت کریں گے، ہم اوبے کریں گے. مگر یہ میری اوپینین ہے کہ آپ ڈیزالو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ایک شعبے کو آپ ریویمپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رکھتے ہوئے آپ ریویمپ کر سکتے ہیں، اس کا ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ بول سکتے ہیں، اب یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، آپ ونگ کو رکھتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. آپ کیوں ڈیزالو کریں گے، پھر اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں گے، پھر آپ اس کا ہے نا اسٹیبلش کریں گے؟ کون سا طور طریقہ ہے؟ کیا اس کے بارے میں ورکنگ کمیٹی کے عاملہ میں رکھا گیا؟ کیا سب کے پاس اوپینین لیا گیا؟ سب کے پاس اس کے بارے میں پوچھا گیا؟ بالکل نہیں. یہ ہے نا ایک دم ایک 5 لوگ کو آپ ذمہ داری دیں گے جس میں سے صرف 2 خاتون ہیں، اور اس میں سے تو دونوں بھی نہ میں یا عطیہ صدیقہ صاحبہ وہ بھی بول سکتے ہیں کہ ان کو بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. کتنے شہروں کو گئی مسلم پرسنل لا بورڈ کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، یا کتنے کیمپینز میں شامل ہو گئی، یا کسی انڈیویجول کے بارے میں نہیں بولتی. مگر ریالٹی یہ ہے کہ میں اور عطیہ صدیقہ صاحبہ سے بہتر دوسرے بھی خواتین ہیں جو زیادہ ہمارے سے ایکسپیرینس ہیں، جو زیادہ نالج رکھتے ہیں، اور زیادہ ہمارے سے اولڈ سینئرز ہیں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں جانتے ہیں، اور شعبے خواتین اس کا اسٹیبلش ہونے کے پہلے سے ہی اسے ہے نا ان کا رابطہ ہے. تو ان لوگ کو سب چھوڑتے ہوئے خاص کر جو اسما زہرا کی ذمہ داری ہمارے مرحوم مولانا ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو ذمہ داری دیا، کیا ان کو ہٹا کے آپ اس کے بارے میں کیسے ڈیسیژن لے سکتے ہیں؟ تو میں صاف طریقے سے بولتی کہ ڈیزالو کرنے کا جو ہے ڈیسیژن کے خلاف میں ہوں، اسے میں بالکل نہیں ایکسپٹ کرتی ہوں. میرا اوپینین یہ ہے بلکہ میں فنش کر دوں. یہ جون میں یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے، مگر اس اکتوبر کے مہینے میں اس کے بارے میں خط لکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ میڈیا میں اتنا اس کا بارے میں اچھالا گیا ہے، اتنا ایک کانٹروورسی بنایا گیا ہے کہ آل انڈیا میں اس کے بارے میں ہے نا ہر میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. ہم کو تو ایک دم سرپرائز اور شاکنگ تھا جب اسما باجی ہم کو بات سنائے کہ میرے کو خط آیا ہے کہ ڈیزالو کیا گیا. تو آگے پیچھے ہم کو اس کے بارے میں کوئی خبر تھا نہ، اس کے بارے میں کوئی معلومات تھا نہ، کوئی ہمارے سے اس کے بارے میں ڈسکس کیے، کیا اس کے بارے میں کچھ کنسلٹیشن ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ جو تمل ناڈ کے سینئر ممبرس ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر ممبرس ہیں، علماء اکرام ہیں، وہ لوگ بھی بولے کہ یہ بالکل ناانصافی ہو رہا ہے، شعبے خواتین کو اسے ڈیزالو کرنے میں جو ہے صحیح کام نہیں ہوا. کئی مختلف اسٹیٹس کے سینئر علماء اکرام بھی ان کے اوپینین بولے ہیں، اوپن رائٹنگ دیے کہ آپ یہ جو طریقہ اپنا رہے یہ بالکل غلط ہے. اس کے باوجود ڈیزالو کیا گیا اور ایک ایمرجنسی میٹنگ بلایا گیا دلی میں جس میں شامل ہو نہیں پائے. اس میں بھی اس کے بارے میں ایک دم ہے نا سختی سے یہ ڈیسیژن کے بارے میں انفارمیشن دے کے اور جھوٹے الزام لگا رہے ہیں شعبے خواتین کے بارے میں کہ آپ ہے نا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے دائرے میں آپ لوگ کام نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے سراسر جھوٹ ہے اور غلط ہے کہ ایک خاتون کو آپ کارنر کریں گے اور ان کے بارے میں ایک پرسنل وینڈیٹا رکھ کے ان کے اوپر اگر جھوٹے الزام لگائیں گے تو ہم جو شعبے خواتین کے جو ایکٹیو ممبرس مختلف شہر سے جو جڑے ہیں، ڈاکٹر اسما زہرا کی سرپرستی میں ہم لوگ جڑے ہیں اور ان کو ہم دیکھ رہے ہیں
لاسٹ 10 ایئر سے ہم ان سے ہم رابطہ رکھتے ہیں، کئی مختلف پروگرامس پہ ان کے ساتھ ہم کام کیے ہیں اور ان کو بلا کے اتنے پروگرامس ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کوئی ایک خاتون کے جو ہے ہیرو ورشپ کے لیے یا ان کے پروموشن کے لیے میں یہاں پہ نہیں کہہ رہی ہوں، مگر آپ سمجھنا چاہیے کہ سچائی کیا ہے. کیوں 1% از کارنرڈ اور جھوٹا الزام ان کے اوپر لگا کے، رومرز پھیلا کے، میڈیا میں بدنامی کر کے. سچائی یہ ہے کہ ہم لوگ تو کوئی میڈیا کو نہیں گئے. ہم لوگ بولے ہم صبر کے ساتھ رہیں گے، جو بھی ہمارے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ڈیسیشن لیں گے اس کے ہم کمپلیٹلی اوبے کریں گے اور فیصلہ ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں گے. ہم کو یہ جو کمیٹی فارم کیے ہیں اور کمیٹی میں جو نام بولیں گے، نہ ان کے ساتھ کبھی بھی رابطہ رہا ہے یا نہ کوئی پرسنل ہمارے ان کے ساتھ کوئی میٹنگز ہوا ہے یا کوئی شعبے خواتین کا پروگرامز ان کی صدارت میں ہوا ہے. بالکل ناٹ ون پروگرام ہم لوگ کریں. تو اگر وہ لوگ ڈیسیشن لیں گے تو ہم کیسا اس کو ایکسپٹ کر سکتے؟ اگر پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری چاہتے، الحمدللہ وہ لوگ ایک کمیٹی علماء اکرام جو سینئر ہیں، جو جانتے ہیں شعبے خواتین کے بارے میں، ان کو رکھ کے اگر ایک کمیٹی فارم کرتے اور وہ کمیٹی ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو سینئر لیڈیز ہے، جو خواتین ہیں جو کئی سالوں سے کام کری ہیں، اگر ان کے پاس اوپینین لے کے صحیح طریقے سے جو بھی ڈیسیجن لیتے تو الحمدللہ بالکل ہم ایکسپٹ کرتے. یہ تو ہم ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. خاص کر میرا نام جو جڑا ہے، میں تو ایک دم شاکڈ اور سرپرائز تھی آج صبح جو انٹائر میڈیا میں میرا نام ڈال کے جو آیا ہے کہ عطیہ صدیقہ اور فاطمہ مظفر اسلامک اسکالر فرام تمل ناڈو. عطیہ صدیقہ ویٹرن آف جماعت اسلامی ہند از ان دا کمیٹی. جو آل انڈیا انٹر میڈیا میں میرا نام کے ساتھ جو آیا ہے، صبح سے میں تو ایک دم مصروف تھی. ایک تو میرے کارپوریشن کا میٹنگ چل رہا تھا تو میں اس میں مصروف تھی، میرے کمٹمنٹس تھا، مگر اتنے میڈیا کے لوگوں کے پاس سے میرے کو کالز آ رہا ہے، اتنے سینئرز میرے کو کال کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں گے آپ شعبے خواتین، آپ کو کیسا ذمہ داری دیا گیا؟ تو جو پریویس تھے ان کا کیا غلط کی تھا یا ان کے طرف سے کیا کیا غلطیاں ہوئے کیا آپ بتائیں گے، اس لیے آپ کو ذمہ داری دیا گیا. میں تو ایک دم شرمندی ہوں اور ایک دم میں افسوس کرتی ہوں کہ اتنا کنٹروورسی کیوں ہوا ہے. جب یہ جو 5 کمیٹی کا ممبر آپ مارچ میں بنائے یا جون میں ڈیسیجن لیے تو کیوں آپ اب جو ہے اس کا پریس ریلیز کرتے ہیں؟ تو میں تو امیڈیٹ میسج کی تھی قاسم الیاس رسولی صاحب جن کی صدارت میں یہ کمیٹی فارم کیا گیا. یہ میرا نام آپ کیسا ڈال دیے میرے سے بغیر آپ کنسلٹ کرے، بغیر میرا اوپینین پوچھے، میرا ایکسپٹینس پوچھے، آپ کیسا آپ میرا نام ڈال دیے؟ تو صاف طریقے سے میسج کرتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ کا کمانڈ تھا اور ہے نا پریزیڈنٹ کا انسٹرکشن میں ہی یہ کام ہوا ہے. میں تو پہلے بات شکر گزار ہوں کہ مجھے اتنا قابل سمجھے کہ میرا نام کمیٹی میں شامل ہونا، مگر میں بہت افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ بے انصافی ہے اگر آپ سینئرز کو اس میں نہیں جوڑیں گے. خاص کر ہمارے جو اتنے سال سے جو قربانیاں دیے اور خاص کر جو اسما زہرا صاحبہ جو اس کے ذمہ دار رہے ہیں اور ہمارے مختلف شہروں سے ہمارے پورے خواتین کو جوڑے ہیں اور اتنے کیمپین سکسیسفلی چلائے ہیں. اور لاک ڈاؤن کے وقت جو ہمارے آن لائن پروگرامز میں ماشاءاللہ اتنا محنت کرے ہیں اور کرتے آ رہے. تو یہ میرا سٹینڈ ہے. میں بہت احترام اور بہت ہیوملٹی کے ساتھ ادباً گزارش کرتی ہوں ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری صاحب کو، ہمارے علماء کرام جو ہم بہت بہت آپ کو ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس میں دخل دے کے انصاف دلائیے. پلیز کسی کو اس کے بارے میں ہائی جیک ہونے مت دیجیے. ایک ادارے کو یا کوئی لوگ جو پارشل ہیں یا کوئی لوگ کچھ دباؤ میں ہیں یا کوئی لوگ جو پرسنل وینڈیٹا رکھتے ہیں یا کوئی لوگ اس کے بارے میں ہے نا کچھ کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، پلیز ان کو ہمارے بارے میں خاص کر شعبے خواتین کے بارے میں ڈیسیجن لینے مت دو. میں بہت ادباً گزارش کرتی ہوں ہمارے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کو کہ آپ یہ جو بات ہے آپ کے ہاتھ میں رکھیے اور صحیح فیصلہ آپ کیجیے. آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، جیسے اتنے سال ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو ہے ایک دم ریسپیکٹ کیے ہیں، اس کا جو ہے ڈگنیٹی ہم ہمیشہ اپ ہولڈ کیے ہیں. خاص کر جو تمل ناڈو کے ہمارے جو سینئرز ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو سینئرز ہیں تمل ناڈو میں، وہ لوگ سے بھی میری بات ہوئی 2 دن پہلے. وہ لوگ بھی بہت افسوس کیے کہ یہ کنٹروورسی ہوا ہے شعبے خواتین کے بارے میں، یہ جو ہوا ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے.
اس کے خلاف وہ لوگ کا بھی اوپینین تھا، مگر وہ لوگ بھی بولے آپ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کو آپ کا میسج بھیجو، ضرور وہ انصاف کرے گی۔ تو ہم سب ہے نا بھروسہ رکھتے ہیں ہمارے ریسپیکٹڈ محترم مولانا پریزیڈنٹ صاحب اور مولانا جنرل سیکرٹری صاحب، آپ انصاف دلائیے، یہ کنٹروورسی کو بالکل ختم کیجئے۔ آپ ہے نا انشاءاللہ ایک علماء کی کمیٹی فارم کیجئے، جو صحیح طریقے سے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو صحیح اس میں ذمہ دار ہیں، جو اتنے سال کام کیے ہیں، ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے برابر، کنسلٹیشن کے ساتھ آپ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن فارم کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے شعبے خواتین کا جو ہے ایکوالٹی، ان کا رائٹس اور ان کا ڈگنیٹی اپہولڈ کرنے میں آپ ساتھ دینا بول کے میرے ادباً گزارش کرتے ہوئے میرے میسج کو میں ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے پاس دعا کریں گے، یہ جو ہم حالات سے گزر رہے ہیں بالکل جو ہے آزمائش کے وقت ہے، جو اسلامو فوبیا کو، جو نفرت میں ہم لوگ سب ڈوب رہے ہیں، مسلم بیشنگ بلڈوزر لیتے ہوئے ہمارے گھروں کو ختم کرا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ہر ختم میں آزمائش ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم کنٹروورسی بغیر، ایسے اننیسیسری کنٹروورسیز اور کنفیوژنس میں نہیں گر کے، ہم یونٹی کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے یہ امبریلا آرگنائزیشن کے انڈر یونائٹڈ ہم کام کریں گے۔ ہمارے علماء اکرام کا ہمیشہ ہم احترام کریں گے، اکرام کریں گے، ان کے جو بھی بات وہ ڈیسیژن لیں گے ان کا جو ہے اطاعت کریں گے۔ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی عالم ہے، اللہ ہی حکیم ہے، اللہ ہی ہم کو راستہ دکھانے والا، بس اللہ کے اوپر توکل ڈالتے ہوئے دعا کرتے ہوئے ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔